अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासी अहवाल में शहज़ाद ज़ुल्फ़िकार कोयटा स्टूडियो में हाजिर हैं। नाज़रीन, मुल्क में सियासी बदलती हुई सूरत-ए-हाल, पूरे मुल्क में इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की नज़रें जमी हुई हैं कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन है उनके लिए तोड़ जोड़ अपनी पार्टी को मजबूत करना, टिकट अवार्ड करना। टिकट पर कुछ लोग नाराज़, कुछ लोग खुश। बलूचिस्तान में भी ये सूरत हाल है और पूरे पंजाब में अगर आप देखें कि अब तक बहुत से टिकट फाइनलाइज भी नहीं हुए और कोशिश कर रहे हैं कि अलाइंसेस हों आगे चलकर और वो अलाइंसेस के मद्दे मुकाबिल को शिकस्त दी जाए। आज स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं शेख जाफ़र खान मंदुखिल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्रेसिडेंट हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं। मेरे दूसरे मेहमान रहमतुल्लाह खान काकड़ साहब हैं, JUIF के रहनुमा भी हैं और फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं और सेनेटर रिटायर्ड हैं। मेरे तीसरे मेहमान हैं इरफान सईद साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। शेख जाफ़र खान मंदुखिल साहब, एक तो आपने देखा कि स्टार्ट यहीं से लेते हैं कि कल तक ये था कि नून लीग ने एक बहुत बड़ा एक शो किया, उस शो में इलेक्टेबल्स भी आए और बड़ी पार्टी है आपकी मुल्क की मेन स्ट्रीम, उन्होंने स्टार्ट अपना कैंपेन यहाँ से स्टार्ट किया और उसके बाद देखा पीपल्स पार्टी सरगर्म हो गई और पीपल्स पार्टी ने भी अपना काम शुरू कर दिया। तो क्या इस वक्त क्या सूरत हाल है? इस वक्त हकीकत ये है कि अगर नून लीग के साथ हमारे जो इस वक्त हमने कैलकुलेट किया है 18 to 20 हमारे इलेक्टेबल्स आएंगे 51 में से, फिर स्पेशल सीट्स उनके साथ जुड़ेंगे। आगे इलेक्शंस हैं, उसका कह नहीं सकते कि कौन हार जाए, कि जो इतना जीतने वाले कैंडिडेट हैं हमारे 18 to 20 हैं, इसमें प्लस भी हो सकते हैं। और पीपल पार्टी में हालिया दिनों में सरफराज डोमकी साहब गए हैं, एक इधर सरफराज बुगटी साहब गए हैं। ये सरफराज डोमकी साहब शुरू से हमारे साथ नहीं थे, क्योंकि दोस्तान डोमकी हमारे साथ थे, वो शुरू से हमारे साथ नहीं थे, किधर ही जाना था उधर ही चले गए। सरफराज बुगटी साहब के जाने का अभी समझ नहीं आ रहा है। लेकिन मंदुखिल साहब, हमें ऐसा नज़र आता है एज ए एनालिस्ट कि आप लोगों की जो एक बहुत ही एक मॉरल पिच पे आप थे, बहुत मॉरल आपका जो है उस पर आप काफ़ी वो थे, आगे थे और पीछे आपका कोई राइवल नहीं था। अब नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी आपके करीब आती जाती है और क्या करीब आ जाएगी, आगे निकल जाएगी। एक शमूलियत से वो करीब आएगी, ये तो बड़ा दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। 4 से 5 सीट तो मैं समझता हूँ कि पीपल पार्टी के पोजीशन बनती है कि 4 से 5 सीट प्रोविंशियल की ले लें, वो भी नेशनल की कोई नहीं बनती है। जो हमारी पॉलिटिकल एनालिसिस हैं वो इस तरह है, वो गए भी इस तरह, क्योंकि मैंने कहा डोंकीज, मैं बता रहे डोंकीज में जब दोस्तान वाले इधर आ गए, सरफराज वालों ने जाना उधर था। मरीज़ में जब चंगेज़ मरी इधर आए तो दूसरे हमारे जो मिनिस्टर थे उसने डेफिनेटली वो, अब भी वो लोग गए हैं जो हम लोगों से रह गए थे, जिसका हमारे साथ उधर कोई एक संकी समझ लो कि एडजस्टमेंट नहीं थी। एक सरफराज बुगटी का मैं कह रहा हूँ कि वो फेडरल मिनिस्टर थे, उसको हमने किसी गिनती में नहीं लिया हुआ था कि आया वो इलेक्शन करते हैं या नहीं करते हैं, और कोई ऐसे कोई बड़ा मौका तो नहीं मारा, सिर्फ विजिट कर लिया। सिर्फ अगर मैं वो बातें बताऊं जो मैं अभी प्रोग्राम से पहले आपको बताई थी तो आपको उनकी पोजीशन का बहुत अच्छा अंदाजा बहरहाल उनका भी ये वो है। लेकिन चलें पंजाब एक चीज मैं बता रहा हूँ, बलूचिस्तान है कुछ इस तरह सूबा जहाँ इलेक्टेबल्स इधर करते हैं, और मैं खुद अगर काफ लीग से भी इलेक्शन लड़ा हूँ जीता हूँ, आज़ाद भी लड़ा हूँ जीता हूँ, नून लीग से भी लड़ा हूँ जीता हूँ, तो आगे के लिए भी फिर उम्मीद बनती है। तो आपके पुराने जो पार्टनर और आपके पुराने जो आप लोगों का एक ग्रुप होता था, नवाब मक्सी, वो इंडिपेंडेंट होते थे, जीतते थे अपने इलाके से, और वही तो वो मैंने कहा कि इस तरह हमारे साथ जो कैंडिडेट है बलूचिस्तान तकरीबन सारा आ गया नून में, बचा कौन है मुझे नाम तो बताएं कोई। ये वो लोग बचे हैं, मैंने कहा जिसका हमारे तरफ आने का कोई तरतीब नहीं बनता था। हम एक हल्के पे तो एक कैंडिडेट ले सकते हैं, डेफिनेटली सेकंड चॉइस इनके पास जाएगी।
یا تھرڈ چوائس ان کے پاس جائے گی. اس طرح ایک دو آدمی اگر ان لوگوں کے پاس گئے اس کو آپ اتنا زیادہ وہ نہ اٹھائیں کہ بھائی یہ لوگ آ گئے مقابلے میں. لیکن میں یہ لکھ کر کے دیتا ہوں آج بھی ڈاکٹر مالک کی سیٹیں ان سے زیادہ ہوگی, جے یو آئی کی سیٹیں ان سے ڈبل ہوں گی. جے یو آئی سے پوچھتے ہیں کہ رحمت اللہ کاکڑ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, پیپلز پارٹی کا بھی یہی ہے, اور ابھی آنے والے دنوں میں زرداری صاحب بھی وزٹ کر رہے ہیں نصیر آباد کا, اور شاید اس کے بعد الیکشن سے پہلے بھی کہیں نہ کہیں آپ کے علاقے میں آ جائے, ان کے علاقے میں آ جائے. آپ بتائیں کہ صورتحال کیا ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ پشین سے لڑ رہے ہیں پہلی دفعہ اس صوبے سے, کیا وجہ ہے؟ ادھر سیٹ سیکیور نہیں ہے یا ادھر سیکیور زیادہ ہے؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ٹرینڈ تو ہے ہمارے ملک میں, اور سو فار جس طرح نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب اب کہاں پنجاب اور کہاں سندھ میں کراچی سے لڑ رہے ہیں, اسی طریقے سے زرداری صاحب 2-3 جگہ سے کنٹیسٹ کر رہے ہیں, تو اسی طریقے سے مولانا صاحب پشین اور اپنے آبائی حلقے سے وہاں سے کنٹیسٹ کریں گے. لیکن کاکڑ صاحب شہباز شریف صاحب تو پہلے بھی لڑے کراچی سے, مولانا صاحب تو فرسٹ ٹائم شاید لڑ رہے ہیں. دیکھیے کچھ چیزیں, کچھ پریڈکشنز تو ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ایک جگہ سے الیکشنز پتہ تو نہیں چلتا, کہیں سے کوئی لوز کر جاتا ہے تو سیف سائڈ کے لیے دوسرا تو پھر رہے گا, اور گاڈ فاربڈ اگر دونوں ہار جاتے ہیں پھر تو بالکل ہی میدان سے آؤٹ ہو جاتا ہے. اس کا مطلب مولانا صاحب اس دفعہ رسک لینا چاہتے ہیں. یقیناً گراؤنڈ ریئلٹیز تو یہ ہیں, اور جماعت کو ضرورت ہے مولانا صاحب کی لیڈرشپ کی, گائیڈنس کی, تو مولانا صاحب کو آپ مائنس کر لیں, پھر باقی تو اس کی کیلیبر کے ظاہر ہے ہمارے وہ تو نہیں ہے جو اسٹرینتھ کہہ لو یا ان کا متبادل کہہ لو, تو مولانا صاحب کی ضرورت کو ہے, نہ صرف جماعت کو ضرورت ہے بلکہ پورے ملک کی پالیٹکس پہ ایک باوقار طریقے سے سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو ان کا وے آف ڈائیلاگ ہے یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کہہ لیجئے یا اور فورن پالیسی پہ جو ان کی ایڈوائسز ہیں یا انٹرنل اس پہ جو ان کی پریڈکشنز ہیں, آپ نے دیکھ لی جو انہوں نے فورکاسٹ کی تھی کہ بلوچستان اور KPK میں فلاں ایریاز میں کچھ ایسے لائن آرڈر جو ہے وہ کا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے, اور ودن اے ویک اور 2 وہ جو ہے وہ ایسے. یہاں کی کیا صورتحال تھوڑا سا بتائیں, جو میں نے شیخ صاحب سے پوچھا انہوں نے اپنے طور پر پریڈکٹ کیا, اور جو سین یہ دیکھ رہے ہیں اپنے طور پر, آپ کیا دیکھتے ہیں ادھر؟ مجھ سے میری پارٹی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یا جی آپ کی اوورال کہ بلوچستان میں کیا الائنسز بنیں گے, اور آپ کی پارٹی کیا, انہوں نے تو بتا دیا کہ ہم 18 سے 20 تک جائیں گے اور اس کے بعد پھر ریزرو سیٹیں بھی آئیں گی. مجھے لگتا ہے کہ PMLN اور پشتونخوا میپ کے ساتھ پشتون بیلٹ میں شاید ہم کچھ وہ کر لیں, BNP منگل کے ساتھ تو ہمارا الائنس ہو گیا ہے, آپ کے علم میں ہوگا, خوزدار کی سیٹ پہ, قومی سیٹ اور دونوں صوبائی پہ, تو اس پہ وہاں سے وہ ہو گیا ہے. وہ تو ہم آتے ہیں دوسرے سیگمنٹ میں آتے ہیں ایڈجسٹمنٹ پہ, کیا ان کے نزدیک کیا ہے. لیکن آپ کیا دیکھتے ہیں کہ زرداری صاحب آئے, پہلا انہوں نے یوم تاسیس یہیں رکھا, جو نون لیگ نے ایک اپنا شو کیا اس کے جواب میں انہوں نے وہ کیا, اس کے بعد وہ چلے گئے تربت میں بھی جا کے انہوں نے کوشش کی کہ ایک شو, تیسرا انہوں نے ابھی تک اناؤنس کیا ہوا ہے کہ وہ نصیر آباد جا رہے ہیں. تو کیا دیکھتے ہیں آپ کے, یہ تو ایسا لگتا ہے کہ ہنٹنگ اس پہ نکلے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو الیکٹیبلز 62 لوگوں کو لے کے آئیں. وہ پروین شاکر صاحبہ کا ایک شعر ہے, کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے, بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. دیکھیے اس سیزن پہ پولیٹیکل پارٹیز کو میں بس زیادہ عرض کروں گا, پھر بلوچستان بھی یاد آتا ہے, ان کے مسائل بھی یاد آتے ہیں, ان کی محرومیاں بھی یاد آتی ہیں, ان کو NFC ایوارڈ سے محروم رکھنے کی باتیں بھی یاد آتی ہیں, فیڈرل سروسز میں کوٹا نہ ملنے کی باتیں بھی یاد آتی ہیں. تو ظاہر ہے ان کو لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے اب, اور پھر الیکٹیبلز جو ہیں ان پہ ان کی نظر ہوتی ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ جس طرح شیخ صاحب نے فرمایا کہ میں نون لیگ سے بھی جیتا ہوں, میں کاف لیگ سے بھی جیتا ہوں, میں انڈیپینڈنٹ بھی جیتا ہوں, تو ایک سٹیٹس ہے ان کا اپنے اس ایریے میں یا ویل نون وہ ہے. اسی طریقے سے ان کو یہ الیکٹیبلز کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو ہماری 2 بڑی پارٹیاں
यहाँ उनके अकाबिरीन तशरीफ़ लाए थे, तो उन्होंने इलेक्टेबल्स को ही साथ मिलाया विद दी एक्सपेक्टेशंस के फ्यूचर में ये पॉजिटिव रिजल्ट ला के देंगे। तो क्या आपको लगता है, आपने अभी देख लिया और वो भी कोशिश हैं, ये भी कोशिश कर रहे हैं, अभी तक इनकी शमूलियतें यहाँ भी हैं वहाँ भी हैं, क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी और उसकी रेस में आ गए हैं एक दूसरे के साथ, या पीपल्स पार्टी बहुत दूर है? मुझे एक और चीज़, कुछ सीजनल जब हवाएं चलती हैं या गैबी जो एक मदद होती है, जब दिलों को फेरा जाता है, जब तो फिर हवा का झोंका, तो फिर उससे चीज़ें बहुत तेज़ी से फिर चेंज भी हो सकती हैं। इस पे ट्रस्ट आप नहीं कर सकते हो कि जो तस्वीर आज नज़र आ रही है, अब 10 दिन पहले कोई सोच सकता था कि सिटिंग फेडरल मिनिस्टर सरफराज बुगटी साहब जो है वो न सिर्फ रिज़ाइन देंगे बल्कि पाकिस्तान पीपल पार्टी को ज्वाइन करेंगे। इसी तरह और भी होंगे। या जमाल रसानी साहब हैं, वो उन्होंने सब लोग, कोई नहीं मानता था कि वो इलेक्शन में कैसे आ सकते हैं, वो तो केयर टेकर हैं, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। देखिए, मकबूल लेडी साहब भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, अजीज़ हैं, लेकिन कहाँ से कहाँ चले गए। आज उन्होंने BNP की तरफ से अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दिए हैं। तो ये चीज़ें 11th आवर पे भी होंगी, और इस वक्त भी ये गिव एंड टेक हो रहा है। ये ज़ाहिर है गिव एंड टेक का मामला है। ये इरफान सईद साहब, आपने दोनों हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी। ये एक्सपेक्ट तो हम भी पहले भी करते आए हैं और पहले भी हमने एक्सपीरियंस किया है कि जिस पार्टी से किसी को टिकट ना मिले उसके लिए प्रॉब्लम होता है, तो वो समझता है कि मेरे अपने वोट भी हैं तो बेहतर है कि, और शायद मकबूल लेडी साहब को भी शायद टिकट नहीं मिला, वो भी उन्होंने कहा कि बेहतर है कि अब उस पार्टी में जाएं। तो आप कैसे देखते हैं इस तमाम डेवलपमेंट को? बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब। मैं अभी जिस जगह से होकर आ रहा हूँ वहाँ पे जिस तरीके से जो इस मरतबा एक बड़ा ट्रेंड है, मैं जो देखने में आया कि आज़ाद उम्मीद जिनको पार्टी, आप आ रहे हैं, ये मैं नाम DC ऑफिस कमिश्नर ऑफिस से होकर आ रहा हूँ जहाँ पे कागजात की जमा हो रही है। तो वहाँ पे जो सूरत हाल में देख कर तो वहाँ पे शेख साहब की पार्टी से भी कुछ नाराज़ लोग हैं, वो इंडिपेंडेंटली जमा करा रहे हैं। इस तरह दूसरी पार्टियों से भी जो नाराज़ लोग हैं वो इंडिपेंडेंटली, और इस दफ़ा इंडिपेंडेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। यानी सूबाई असम्बली के हलकों पे आप अगर कोयटा की बात करें तो एक सीट पर तकरीबन अभी भी 200-250 से ज़्यादा उम्मीदवारों ने कागजात जमा करें। तो इस तरह कौमी असम्बली के भी है। तो कहने की बात ये कि बलूचिस्तान में जिस तरह शेख साहब ने बात की कि जो एक हवा चली नून की, और उसके बाद पीपल्स पार्टी की एंट्री हुई, और उसके बाद तो कोई ऐसी कोई बड़ी पार्टी थी नहीं जिनको यहाँ पे इलेक्टेबल्स की ज़रूरत थी, क्योंकि उनका जमीयत का हम एक बात करते हैं कि उनका नज़रियाती वोट है और उनका जो लोग हैं उनके जो टिकट्स की इनकी तकसीम क्या वो है। लेकिन जब नून में जो टिकट जब तकसीम हो रहे थे तो उसमें जो हमें पता चला है, शेख साहब पता नहीं इसकी वो करें ना करें, कि उसमें मियाँ साहब ने भी अपने जो उन्होंने बड़ी इसकी छानबीन की है और किस हल्के से किस बंदे की क्या हैसियत है। और इलेक्टेबल्स का यकीनन बलूचिस्तान की सियासत पे बहुत गहरा असर है, और बलूचिस्तान में इलेक्टेबल्स ही मुख्तलिफ सियासी जमातों का रुख करते हैं। नहीं अब तो लेकिन बलूचिस्तान में तो यकसर देखें ना, अभी जिस तरीके से मियाँ साहब जब आए, शाह साहब जिस तरीके से एक पूरा जो बाप पार्टी ख़त्म हो के और जाके चली गई नून के सुकड़ गई और आज 3-4 लोगों के मुश्तमिल होगी। इस तरह पीपल्स पार्टी ने भी फिर बीच में जब एंट्री मारी है, तो अभी जो बात हो रही थी कि यकीनन ये पीपल्स पार्टी को भी कोई यहाँ पे बलूचिस्तान में कोई आसरा दिया गया है, इसलिए वो भी अब वो सख्त लैंग्वेज जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, वो अभी आपको थोड़ी सी इस तरीके से नज़र नहीं आई थी। और लग रहा है कि कोई अंडरस्टैंडिंग को डेवलप की जा रही दोनों पार्टियों के दरमियान, बलूचिस्तान की हद तक और KPK की हद तक। पंजाब की तो उनको पोजीशन क्लियर कर दी गई है, इस तरह सिंध की भी पोजीशन क्लियर है, लेकिन एक बलूचिस्तान और KPK वे दो वाहिद सूबे हैं जहाँ पे उनको इलेक्टेबल्स की ज़रूरत है, और यहाँ पे दोनों पार्टियाँ अपना ज़ोर लगाने की कोशिश करेंगी। तो यकीनन इस वक्त जो टिकट की तकसीम का जो मरहला अभी भी पेंडिंग में है, कुछ हलकों में अभी भी कुछ हलकों में डबल लोगों को वहाँ पे टिकट्स तो जारी नहीं हुए, वो कागजात उनको कहा कि आप जमा कराएं, फैसला अभी फाइनल बाद में होगा। तो ये ऐसे ही लग रहा है कि जो आज़ाद ज़्यादातर जो आ रहे हैं तो इसीलिए वो आ रहे हैं कि वो टिकट बाद में उनको मिलेगा, लेकिन वो अपने कागजात जमा। क्योंकि आपको क्या लगता है कि इस टिकट जिनको नहीं मिला
اور کاغذات پھر وہ واپس نہیں لیں گے. ظاہر وہ کہیں گے ہم لڑیں گے, اور اس سے کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے ان پولیٹیکل پارٹیز کو جن میں وہ ایسا ڈیسیجن لیتے ہیں جس سے جو ہے وہ ایک اپلائی کرنے والے 4 ہیں اس میں سے ایک کو ملتا ہے. شاہ صاحب بسادہ احترام شیخ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, رحمت صاحب بھی بیٹھے ہیں کہ بلوچستان میں یہاں پہ نظریاتی ووٹ تو ہے نہیں, ہر بندے کا اپنی پاکٹس کے اپنے ووٹ ہیں. وہ کہتا ہے کہ میری پولیٹیکل پارٹیز کہیں جیسے ان کے جے یو آئی کا تو ہے, میں شیخ صاحب کی پارٹی کی بات کر رہا ہوں. اگر نون سے کوئٹہ میں کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں, ہم بھی اس میں بیٹھے اب یہ بھی اس میں شامل ہو گئے. سب سے پہلے راؤنڈ تو ان کے پاس کیا الیکٹیبلز کا. اچھا چاغی سے, نوشکی سے, مستوں ابھی آتے ہیں نا سیکنڈ تو راؤنڈ میں. وہ جو ناراض ہوں گے یقیناً ان پولیٹیکل پارٹیز کو بھی نقصان پہنچے گا, کیونکہ جب یہ ٹکٹ کا تقسیم کا مرحلہ آئے گا اصل تو بات وہاں پہ شروع ہوگی. ابھی بھی بہت سے حلقے ایسے ہیں جہاں پہ ان کی پارٹی کے ہی لوگوں نے انڈیپینڈنٹلی جا کے اپنے ٹکٹ کاغذات جمع کرائیں. اب جب فیصلہ فائنل شیخ صاحب کریں گے تو یقیناً پھر لڑائی جھگڑے بھی ہوں گے, پھر کوئی ضد پہ کھڑا بھی رہے گا, اور پھر اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ان پارٹیوں کو بھی نقصان پہنچے گا. اچھا, بریک کا ایک وقت ہوا, بریک کی طرف ناظرین چلتے ہیں. بریک کے بعد آ کے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں اس ڈسکشن کو. ویلکم بیک ناظرین. شیخ صاحب ایک بات ہو رہی تھی, انہوں نے بھی کہا, اور ایک تو یہ بتائیں کہ پنجاب میں بھی لگتا ہے کہ آپ کی پارٹی پورا ایک زور لگا رہی ہے. ظاہر ہے پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے, ایم این ایز کی سیٹ سب سے زیادہ اگر آپ لے کے آئیں گے تو آپ اس قابل ہوں گے کہ حکومت وہاں بنائیں. یہ کبھی ایسا نہیں ہوا میرے اپنے جرنلسٹک اس ایکسپیرینس میں کہ میں آج دیکھ رہا تھا ایک خبر کہ آج شاید 17واں وہ پارلیمانی بورڈ کا اجلاس کریں اور خود بیٹھیں اور بٹھا کر ایک ایک بہت اس تک مائنیوٹلی اس کو دیکھیں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے, یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, اس کو ٹکٹ دیں, کس طرح ٹکٹ دیں. اور ایک اور خبر بھی آ رہی تھی, میں نے کہا وہ بھی آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ آئی پی پی کے ساتھ جو ہے وہ شاید ابھی تک سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی کوئی پرابلمز ہو رہی ہیں. تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ اتنی میراتھن وہ اجلاس کرنا اور اتنا مائنیوٹلی دیکھنا؟ یہ ایک جو سب سے زیادہ پارٹی کے اوپر جو پریشر ہوتا ہے, یعنی کہ کینڈیڈیٹس کا جیسا ابھی عرفان صاحب کہہ رہے تھے کہ کینڈیڈیٹس کا جدھر پریشر ہوتا ہے, تو میاں صاحب خود بیٹھ کر کے, بقایا پوری ٹیم بیٹھ کر کے یہ تسلی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جو سب سے صحیح آدمی تک پہنچیں. ادروائز یہ آپ کی بات صحیح ہے, یہ ہمارے یہ سیشنز نہیں ہوتے تھے صوبے کے, ہم ادھر ڈیسائیڈ کر لیتے تھے, مرکز کے وہ ڈیسائیڈ کر لیتے تھے, پنجاب کی بھی اپنے سطح پہ کرتے تھے. لیکن یہاں اس وقت نون لیگ پہ ٹکٹ کا اپلائی والے کا اتنا پریشر ہے کہ ان میں سلیکشن بڑی پرابلم آتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ٹف الیکشن ہوں گے آپ لوگوں کے لیے؟ نہیں, ٹف سلیکشن ہوگا جو ہم کینڈیڈیٹس کی سلیکشن کریں گے. تو ڈیفینیٹلی اگر اتنا ہمارے اوپر پریشر آتا ہے تو کینڈیڈیٹ بھی تو دیکھتا ہے کہ جدھر سے زور ہوتا ہے تو ادھر ہی جاتے ہیں. کیونکہ میں اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ اگر آپ کینڈیڈیٹ کے لیے اتنا ٹائم سرو کر رہے ہیں, اس کو اچھی وہ دیکھ رہے ہیں, یعنی کوئی چانس آپ لینا نہیں چاہتے ہیں کہ ہم کہیں سے آ رہے ہیں, تو اس کا مطلب الیکشن میں بھی آپ بہت زیادہ زور لگائیں گے. تو ڈیفینیٹلی سیریس لینا ہے ہم نے. یہ الیکشن بیچ میں سے ہم سے گیا ہے 5 سال کے لیے, تو یہ ہم کو سیٹ بیک تو یہ پہنچا ہے, اس کو کور کرنا ہے. وہ یہی ہے کہ سب سے اچھے کینڈیڈیٹس ہم لے آئیں جو اپنے علاقے میں طاقت بھی رکھتے ہوں. کیونکہ الیکشنز میں ایک چیز ہوتا ہے, ایک چیز اب ایک وہ ہوتا ہے, وہ پولیٹکس اب ختم ہو گئی کہ آپ وہ کر لیں. کینڈیڈیٹس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے ابھی الیکشن. ادھر بلوچستان میں بھی کینڈیڈیٹس کا بڑا رول ہوتا ہے. ابھی آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ الیکٹیبلز آئے, تو ہمارے پاس بھی الیکٹیبلز آئے, پیپلز میں بھی الیکٹیبل گئے, جے یو آئی میں بھی الیکٹیبلز گئے. آج کل الیکٹیبلز کیونکہ وہ ان کی اپنی طاقت ہوتی, تو اس وقت پنجاب میں بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ پارٹی ووٹ ہوتے ہیں, کچھ وہ کینڈیڈیٹ کے اپنے ووٹ ہوتے ہیں. تو ہیوی ویٹس کو ڈیفینیٹلی ہم لوگوں نے پریفر کرنا ہوتا ہے, مجبوری ہماری یہ پڑ جاتی ہے آپ کی. تو کس طرح یہ سیکنڈ میرا جو کویشچن تھا, آئی پی پی کے ساتھ کس طرح آپ سارٹ آؤٹ کریں گے؟ کیونکہ ایک خبر بھی تھی کہ 9 مئی کے بعد جتنے لوگ آئی پی پی میں شامل ہوئے ہیں ان کے لیے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ویسے مشکل کہتے ہیں کہ نون لیگ والے کہتے ہیں مشکل ہے,
آپ لوگوں کے ساتھ کریں گے، لیکن 9 مئی کے بعد والے شامل ہیں، ہم ان کی مشکل ہیں، کیونکہ پھر ہمارے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے. تو وہ تو ایک پرابلم ہے، جو ادھر کے رائیول تھے ادھر کے پناہ میں آ گئے، تو اس وجہ سے وہ تو آپس میں جب وہ ہوں گے مد مقابل ہو جائیں گے. ہم نے بھی ایک تجربہ پہلے بھی یہ کر کے دیا کہ وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو ٹکٹ دے دیا، وہ فیل ہو گیا. ابھی بھی شاید میاں صاحب والے یا ہماری پارٹی اس سے ڈر رہی ہے کہ چلو آئی پی پی کے انڈر امبریلا وہی لوگ آ جائیں اور ہم ان کو سپورٹ بھی کریں. کل وہ ہار جائے یا ہماری اپنی پارٹی تقسیم ہو جائے، یہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. اور دوسرا پارٹی کے اوپر جیسے پہلے آپ نے کہا خود اتنا پریشر ہے کہ وہ اپنے کینڈیڈیٹ کو پورا نہیں کر سکتی ہے. تو ایڈجسٹمنٹ کس کے ساتھ ویسے دیکھ رہے ہیں آپ ان صوبوں میں، یعنی وہاں میں پنجاب میں؟ چودھری شجاعت والوں کے ساتھ تو وہ تو ایڈجسٹمنٹ ہو ہو گیا، جائے گی تقریباً ہو گیا. انشاءاللہ. وہ تو میں خود بھی گیا تھا ادھر. اور آئی پی پی کے ساتھ بھی بھی جو ان کے اوریجنل کوئی راستہ نکال لیں گے ان کے لیے بھی وہی، جو ایسا نہیں ہے کہ صرف انڈر امبریلا آف آئی پی پی آ گیا تو ادھر نون لیگ سے ٹکٹ مانگ رہی، ان کے لیے تھوڑا مشکل ہو جائے گا. لیکن جو ان کے اوریجنل ممبر تھے وہ ان کو ڈیفینیٹلی یہاں کیا کریں گے؟ یہاں ایسا مجھے لگتا ہے کہ جیسے پشتونخوا ملی امام پارٹی اور جے یو آئی کے ساتھ کوئی آپ کی کوئی ایڈجسٹمنٹ ہوگی، ہے ابھی تک کوئی اس طرح اس پہ؟ ہماری جے یو آئی کے ساتھ کچھ ایریاز میں یا پشتونخوا کے ساتھ پشتون ایریاز میں تھوڑی بہت ہم لوگوں کی اس طرح پولیٹکس ہے کہ ان ایریاز میں ان کی ویٹیج ہے. اور ابھی اگر آپ دیکھ لیں اور ایریاز میں ہماری بھی کم بنتی ہے، تو ہم لوگوں کی زیادہ میرے خیال میں پروونشل کیپٹل میں زیادہ آپ لوگوں کو وہ ہوا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے آپ پشتونخوا کو سپورٹ کریں گے یا وہ آپ کو سپورٹ کریں گے، جے یو آئی آپ کو سپورٹ کرے آپ ان کو کریں؟ فی الحال تو اپنے طور پر ہم جا رہے ہیں. فی الحال ہم اپنے تو ہمارے اوپر اپنا بڑا پریشر ہے. جیسے عرفان صاحب کہہ رہے تھے 43 حلقے کے لیے مجھے 14 کینڈیڈیٹس نے اپلیکیشن دیا تھا، تو 14 میں سے ایک کو میں ٹکٹ دوں گا ڈیفینیٹلی، اور بقایا 13 تو اپنی پارٹی کا، 14 کینڈیڈیٹس کا مجھے تھا. یہی حال 42 کا تھا، یہی حال دوسروں کا ہے. ادھر ہم لوگوں کے اوپر خود بھی یہ پریشرز بڑے ڈیولپ ہو رہے ہیں. ہاں یہ ہمارے قریب ترین لوگ ہیں، خاص کر جے یو آئی کے ساتھ ہماری بن سکتی تھی، لیکن اس بار ہمارے ساتھ اپنے لوگ ہیں تو ان کو لیکن یہ مجھے بتائیں کہ دو چلیں اور وہ تو ہم لوگوں کو ایک لالی پاپ دے کر کے رخصت کر دیتے تھے. ابھی ہمارے ساتھ ہم سب سے بڑی پارٹی بن گئے، وہ لالی پاپ سے ہم رخصت نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں کہ آ جاؤ حساب کر لو، جدھر آپ زور ہے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، جدھر ہم زور ہے. لیکن دو ایسی شخصیات ہیں جیسے مولانا فضل الرحمان جنہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ پشین سے الیکشن لڑیں گے، اور کوئٹہ سے محمود خان صاحب جو ہیں اچکزئی صاحب لڑیں گے، تو وہاں شاید آپ لوگوں کو سپورٹ کرنا پڑے یا نہیں؟ وہاں بھی میاں صاحب کا ایک فیصلہ تھا کہ قومی قیادت کو ساتھ لے کر کے چلنا ہے ہر جگہ، چاہے وہ صوبے کے ہو، بلوچستان کی ہو، چاہے کے پی کی ہو، انکلوڈنگ مولانا صاحب، جس میں ڈاکٹر مالک بھی تھے، اختر بھی تھے، کہ ان کے مقابلے میں ہم کینڈیڈیٹس کھڑا نہیں کریں گے. ابھی کدھر کھڑا نہیں کریں گی، کیونکہ جو 2 3 جگہ سے کھڑا ہو رہے ہیں، ڈیفینیٹلی ہم تو سب جگہوں سے اپنے کینڈیڈیٹ وڈرا نہیں کر سکتے ہیں. ایک جگہ پہ ہم کھڑا نہیں کریں گے ان کے لیے ادھر، خاص کر اگر فضل الرحمان صاحب آ گئے ادھر قومی تو میں، وہ ادھری. اسی طرح محمود خان صاحب کے لیے وہ بھی ادھری 3 سیٹوں سے وہ فی الحال ان کا آیا ہے، چمن سے، پشین سے. وہ تو خیر ایڈجسٹمنٹ جب ہو جائے گی تو وہ کاغذات واپس لیں گے، کسی ایک سیٹ سے ہم کر ایک سکتے سیٹ سے. ہاں ہاں. اور وہ بھی ہم کوشش یہ ہوگی کہ ہماری جو ہم خود جیت رہے ہیں وہ کسی کو نہ دیں، جو ہم جس میں وہ تو ہماری ظاہر سپورٹ پولیٹیکل پارٹی سب اپنی اپنی کوشش کرتے ہیں کہ ان لوگوں سے بالکل. برڈن تو ان کے کندھوں پر ویسے ہی برڈن ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رات لیٹ سوتے ہیں، صبح جو ہے جلدی اٹھتے ہیں. کاکڑ صاحب آپ بتائیں کہ ادھر اس وقت جو میں نے کہا کہ ایڈجسٹمنٹ آپ کو بڑا ایک فیصلہ ہے ہمارے لیے کہ مولانا فضل الرحمان وہاں سے لڑ رہے ہیں، تو ان کے مقابلے میں ظاہر ہے آپ لوگوں نے ان لوگوں کے ساتھ بات کرنی ہے کہ جہاں پر وہ آپ کو سپورٹ کر سکے، خاص کر پشتونخوا ملی عوام پارٹی. اس جو پچھلا الیکشن تھا اس میں بھی جو پشین کی سیٹ ہے جس پہ مولانا صاحب کے پیپر آپ جمع ہوئے ہیں وہ جمعیت نے جیتی تھی. مجھے شاید یہ بات کرنی نہیں چاہیے، لیکن کچھ گراؤنڈ ریئلٹی ایسی ہے کہ
چاہے کسی کو پسند ہو یا نہ ہو کہ پشتونخوا میں جو انٹرنل ان کے ڈفرینسز جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے، ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے، تو اس کا بینیفٹ جو ہے وہ ظاہر ہے ہمیں بھی پہنچے گا اور خود ان کو اس کا نقصان پہنچے گا۔ اس طرح تھرو آؤٹ کاکڑ بیلٹ میں ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تو پھر ڈپینڈ کرے گا کہ جیسے جیسے دن قریب آتے جائیں گے۔ اس وقت یہ ہے کہ پروونشل جو لیڈرشپ ہے ہماری جماعت کی، اس میں اقربا پروری کی بھی کچھ وہ ایسے سائن سمٹمز نظر آ رہے ہیں جس سے عام کارکن خوش نہیں۔ آج ہمارے کوئٹہ کے دوست جو ویل نون ویل ایجوکیٹڈ جس کی جماعت کے لیے قربانیاں تھیں، ان کو یکدم بائی پاس کیا گیا اور 200-300 کلومیٹر دور سے کسی اور کو لا کے کھڑا گیا۔ تو آج گئے وہ، انہوں نے انڈیپینڈنٹ اپنے وہ کاغذات جمع کرا دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم آخری دم تک اپنی مرکزی جماعت سے پھر ریکویسٹ کریں گے کہ جی ہمیں کہ آپ انٹروین کریں، اور اگر انٹروین نہیں کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر انہوں نے کہا کہ ہم لڑیں گے۔ تو اس سے بھی پھر ووٹ جو ہے وہ ٹوٹنے تو ہیں۔ اب ڈیموکریسی تو ایسی چیز ہے کہ اگر میں نے 1 لاکھ ووٹ لیے اور شہزادہ صاحب جو ہے وہ 1,01,000 ووٹ لیتا ہے، تو ان کے وہ ایک ایکسٹرا ووٹ سے میرے 1 لاکھ جو ہے وہ برتری آپ کی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پائپ لائن میں ہیں، چیزیں کلیئر نہیں ہیں، اور یہ تھرو آؤٹ دی پروونس یہی چیزیں چل رہی ہیں، تو بڑا پریشر ہے۔ لیکن فائدے میں آپ نظر آتے ہیں، لڑیں گے آپس میں، نون لیگ والے قوم پرست آپس میں ڈیوائیڈ ہوں گے۔ آپ لوگوں کو یہ سینٹرل بلوچستان میں اگر آپ دیکھیں خضدار تک فائدہ آپ کو ہے، پشتون بیلٹ میں فائدہ آپ کو ہے، کوئٹہ کے مضافات میں فائدہ آپ کو ہے۔ اگر آپ ہماری ریلیجیس اس کو دیکھیں تو ہم تو ویسے ہی دوسروں کے اس پہ رحم و کرم پہ اس سے ہماری گروتھ ہوتی ہے، اس سے ہم پھر جا کے بینیفٹ لیتے ہیں، اور وہ انگریزی کی کہاوت ہے کہ دی بینیفٹ آف ڈاؤٹ گوز ٹو دی ایکیوزڈ۔ تو ہمیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے وہ ملتا رہا ہے، اور اب بھی امید ہے کہ انشاءاللہ گو کہ سب ہمارے دوست ہیں۔ بہرحال مثال تو آپ نے عجیب دی، اللہ کرے کہ اکیوز نہ ہوں آپ۔ بینیفٹ آپ کو یہاں دودھ کا دلہا کوئی نہیں ہے۔ اچھا، یہ تاثر ایک ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ آفیسرز کسی جب ان کی ترقی ہو جاتی ہے اس کو کسی اور اس پہ بھیجتے ہیں، لیکن جہاں وہ بیٹھا ہوتا ہے کہتا ہے یہ زیادہ فائدے کی جگہ ہے۔ آپ کو گورنمنٹ اگر دی جائے اتنی شاید آپ خوش نہیں ہیں جتنا آپ سیکنڈ پارٹنر کے طور پر بہت ہی زیادہ آپ کے پاس اختیارات ہوتے ہیں۔ کسی وقت بھی آپ جو ہیں چیف منسٹر کو گلے سے پکڑ کے موڑ دیا اور ان کو فلیکسیبل بنا دیا۔ پتہ نہیں آپ کیوں سچ بولنے پہ اتر آئے ہیں۔ نہیں، تاثر ہے، میں نے کہا تاثر ایک ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ بات سچ ہے، سچ ہے۔ اس دفعہ ویسے ایک کینڈیڈیٹ آپ کے پاس ہے کوئی؟ میرے پروگرام میں آپ کے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں جی اتنا انہوں نے پیپلز پارٹی کے لوگ بھی آئے، باپ کے لوگ بھی آئے، وہ بھی آئے، کیا ہمیں حق نہیں؟ ہم بھی صوبے کے ہیں، اس دفعہ بالکل ہم کنٹیسٹ کریں گے چیف منسٹرشپ کے لیے۔ جی ہے، یعنی میں کھل کے کہتا ہوں کہ اس پہ نواب ریسانی صاحب جو ہیں وہ ہیں، اور یا جو جماعت جس کا فیصلہ کرے۔ آپ نے اصل تو بات ابھی بھی آپ نے نہیں کی، لوگوں کی نظریں نواب ریسانی پر ہیں، آپ کے کچھ علماء بھی جو ہے صوبے میں لڑ رہے ہیں۔ دیکھیں، کوئی چیز آتے ہوئے بری تو نہیں لگتی کسی کو، لیکن شاید اور ایسے ہمارے سینئر ساتھی ہیں جن کی یقیناً جماعت میں قربانیاں ہیں، اور تو ان کو کیوں، اور وہ دے آر ویل کمپیٹنٹ۔ ہمارا صوبہ زیادہ مشکل نہیں ہے کہ اس کو چلانا جو ہے، ہم اس کو ٹریڈیشن سے بھی چلاتے ہیں، اور پھر ہم اس کو دینی ٹچ بھی دیتے ہیں، اور ہم ٹرائبل ٹچ بھی دیتے ہیں، جس طرح شیخ صاحب نے فرمایا ہے کہ یہاں بہت ساری چیزیں جو ہیں میٹر کرتی ہیں۔ بہت سے باتیں آپ نے جو ہے وہ ایسے اس میں کہہ دی ہے، دینی ٹچ بھی ہے، ٹرائبل بھی ہے، ٹریڈیشن بھی ہے، ایک یہ تینوں کا ایک امبریلا ہے، سب کچھ اس کے نیچے ہوتا ہے۔ عرفان صاحب آپ بتائیں کہ کیا ٹف ٹائم ان کے لیے ہو سکتا ہے، ان پولیٹیکل پارٹیز کے لیے جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور جمعیت علماء اسلام؟ شیخ صاحب، جس طرح رحمت صاحب نے خود چیزیں کافی کلیئر کر دیں، اور شیخ صاحب سے اور میں نے بھی بات کا آغاز اسی کیا کہ پولیٹیکل جماعتوں کے لیے اس وقت بڑا پریشر ہے ان پر،
جو ٹکٹ کی تقسیم کا معاملہ ہے، اب جس طرح جمعیت کی بات آپ رحمت صاحب نے کی، ان کی پارٹی کے اندر بھی بہت زیادہ ریزسٹنس ہے. جو پارٹی جو فیصلے جن کو ٹکٹ دیے جا رہے، کچھ ٹکٹیں جو تقسیم اس کا مطلب یہ ہے کہ کارکن بھی اور وہ لیڈر جو ہے وہ 20 سال پہلے والا جو اب نہیں رہا ابھی سر. بولتا اب وہ فیصلہ وہ کہتے ہیں، یہ جو فیصلہ اب جو اقربا پروری کی بات انہوں نے کی، بالکل ان کی پارٹی میں بھی یہ شروع ہو گئی. حالانکہ ہم سمجھتے تھے کہ جمعیت ایک بڑی ڈسپلنڈ جماعت ہے اور اس کے جو فیصلے ہوتے جو کینڈیڈیٹ کا جو پورا وہ ایک قسم کا بایو ڈیٹا اکٹھا کر کے پھر اس کو آگے کرتے تھے. لیکن اب یہاں پر بھی وہ صورتحال نہیں رہی. یہاں پہ بھی ابھی اپنے بھائی کو، اپنے کزن کو، اپنے داماد کو، ان کو آگے لانے کی کوششیں کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کی پارٹی میں بھی بہت زیادہ. اور میں جو آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو کینڈیڈیٹس اپنے کاغذات جمع کرا رہے ہیں، ان کی تعداد آپ دیکھو، اور سب پولیٹیکل جماعتوں کے لوگ ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ جمع کرا رہے ہیں. کیونکہ پارٹی کی اکثریت جو لوگ ہیں اپنی پارٹی کی جو قیادت کے جو فیصلوں سے متفق نہیں ہیں. تو یہ میں ابھی جو مذاق میں بھی کہہ رہا تھا کہ جعفر صاحب پہ بڑا برڈن آ رہا ہے، کیونکہ ان کی پارٹی پر سب سے زیادہ لوگوں کی امیدیں تھیں اور وہ سمجھ رہے تھے کہ جو میں اس پارٹی کا پرانا ورکر ہوں یا میری بڑی قربانیاں ہیں. لیکن جب الیکٹیبلز کو شامل کیا، یہ ہم نے میاں صاحب کے جب وزٹ تھا کوئٹہ میں، وہاں پہ بھی ہم نے جعفر صاحب سے بھی یہ گواہ ہے کہ ہم نے یہ بات کی کہ جو پرانا ورکر تھا مسلم لیگ نون کا، وہ بڑا اگنور ہوا ہے. اور آپ نے جب الیکٹیبلز کو شامل کیا تو ایک یکدم انہوں نے آ کے پوری پارٹی کو جس طریقے سے ہائی جیک کر لیا، اس سے ان کا جو ورکر ہے وہ بڑا مایوس ہوا، جو نظریاتی ورکر تھا. الیکٹیبلز کی بات نہیں کر رہا، الیکٹیبلز نے اپنے حلقے میں جا کے الیکشن لڑنا ہے، اس کا ووٹ بینک ہے. لیکن جو یہاں پہ کوئٹہ شہر میں جو ان کا جو پرانا نظریاتی کارکن تھا، وہ یکسر نظر انداز ہو. اب وہ دیکھ رہے ہیں پارٹی قیادت کی طرف سے کہ کوئٹہ میں کیا فیصلہ کیا. اب جس طرح آپ نے خود اشارہ دے دیا کہ اگر پارٹی کی مرکزی قیادت یہاں پہ پشتونخوا ملی عوام پارٹی کے چیئرمین محمود خان اچکزئی کی سپورٹ کرتی، تو یہاں پہ جو ان کا جو پرانا نظریہ تھی وہ یقیناً بڑا مایوس ہوگا. وہ بھی سوچے گا کہ ہم ہر دفعہ محنت کرتے ہیں اور پارٹی کا یہاں پہ بچا کے ہم نے رکھا ہوا ہے کوئٹہ شہر کی سٹی کی حد تک، لیکن یکدم ایک فیصلہ اوپر سے آتا ہے اور اس پہ کارکن بھی پھر بیچارہ مایوس ہو جاتا ہے. تو یہ فیصلے کچھ ایسے ان کو پولیٹیکل جماعتوں کو کرنے پڑیں گے. آپ نے اس پہ روشنی ڈالی کیس، لیکن آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ جو دوڑ میں آگے دو پولیٹیکل پارٹیز ہمیں نظر آتی تھی، جیسے میرا ممکن ہے میں غلط ہوں اور انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، کہ ایک بہت پارٹی ان کی آگے تھی، کوئی ان کا جو نزدیک کا کوئی رائیول نہیں تھا. اب ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی قریب ہوتے جا رہی ہے. بالکل شاہد صاحب، یہ بات پہلے بھی میں نے جب آپ نے پہلے اس کویشچن کیا تو میں نے کہا یہ اس کو یکسر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ پیپلز پارٹی میں اب جس طرح جان بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کو یہ آگے چل کے بھی دیکھیں آپ صورتحال ابھی نصیر آباد کی آپ نے بھی ذکر کیا، نصیر آباد سے بھی کچھ لوگ آئیں گے، تو یقیناً پیپلز پارٹی بھی یہاں پہ بلوچستان میں اپنے جو قدم جمائے گی اور وہ اپنا شیئر یقیناً بلوچستان میں بھی اپنا شیئر لے گی. کیونکہ پنجاب کی جو بات آپ کرتے ہیں، پنجاب میں تو بالکل چیزیں کلیئر ہیں، سندھ میں بھی کلیئر ہے، ایک کے پی کے ایک بلوچستان، یہ دو واحد صوبے جہاں پر میاں صاحب کو اپنے اتحادیوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، اور یہاں پر ان کے کانفرنس جماعتیں بھی ہیں، مذہبی جماعت بھی ہے، اور ساتھ ساتھ پھر آپ کی پیپلز پارٹی جو اپنا شیئر مانگ رہی ہے، مرکز میں بھی مانگتی ہے اور صوبوں میں بھی مانگتی ہے، اور اسی بنیاد پر یہ آگے چل کے بہتر طریقے سے اپنے آپ کو لے کے چلیں گے. ادروائز یہاں پہ پھر وہی کھینچا تانی ہوگی، وہی لیگ پولنگ، یہ سیاست شروع ہو جائے گی. ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کی طرف چلتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. منظور صاحب، آپ ابھی بریک کے درمیان کہہ رہے تھے ابھی بھی آپ کو حیرت ہے کہ پیپلز پارٹی کو کیوں آپ اتنا کنسیڈر کرتے ہیں. چلیں اس کو ہم ایک طرف جو آپ کی اوپینین ہے وہ آپ کی جگہ، ہماری اوپینین اپنی جگہ. کیا یہ جو ابھی آنے والے الیکشن میں آپ یا آپ کے جو اتحادی ہیں، مثلا آپ کے ہو جاتی ہے ان کے ساتھ یا پشتونخوا کے ساتھ کہیں ایڈجسٹمنٹ، کیا ایسا نیریٹو ہے جو آپ لے کے آگے چلیں گے؟ یہ جو 16 مہینے جس میں جے یو آئی بھی شامل تھی، اگر پیپلز پارٹی کا آج ہوتا وہ بھی شامل تھی، وہ کتنا آڑے آئے گی آپ کے اس نیریٹو کو آپ بلڈ کرنے میں؟ لوگوں کو کیا اٹریکٹ کریں گے، کس چیز پہ اٹریکٹ کریں گے؟ 16 مہینے کی جو ہم لوگوں کی مخلوط حکومت تھی، وہ تو شاید کسی کی بھی سپورٹ میں نہ جائے، اس وجہ سے کہ ادھر کوئی اتنی اچھی ریزلٹس نہیں تھے. اس کے بھی آپ کو پتہ ہے اس سے زیادہ ان کو معاشیات یہ تھا، خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ میں چلا جاتا.
اور کچھ یہ مشکل فیصلے نہیں ہوتے تو آج آپ کو ڈالر 1000 روپے میں نہیں ملتا، پیٹرول کا لیٹر 1000 روپے میں نہیں. سری لنکا کا حالت آپ کے سامنے ہے. میں ترکمانستان میں گیا، 22,000 منات کا $1 تھا. کسی وقت ایسے بھی تھے کہ منات ٹو ڈالر یہ ایکول تھے، یہ 2 منات پر وہ 22,000. اگر یہ ڈیفالٹ میں چلا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ 16 مہینے کی حکومت میں پولیٹیکلی ہمارے لیے وہ نقصان دہ رہی ہے، لیکن ملک کے لیے ٹھیک رہا. 22, 23, 25 کروڑ کا ملک ہے. یہاں تو انسان کو کھاتا. تو وہ مشکلات تو ہم کو پولیٹیکلی ملیں گی. پولیٹیکلی ہم نے ادھر سے گین نہیں کیا، بلکہ ہم سمجھ رہے تھے کہ حکومت میں جا رہے تھے کہ ایسے سخت وقت میں ہم حکومت میں جا رہے ہیں اور یہ مشکل فیصلے ہم کو کرنے پڑیں گے معاشی لحاظ سے، جس کے لازماً لوگوں کے اوپر برا اثر بھی پڑے گا. لیکن اگر وہ نہیں کیے ہوتے، آج پاکستان ڈیفالٹ میں ہوتا، اس کا اندازہ پھر آپ نہیں کر سکتے. یہ بھی لوگ ریئلائز کرتے ہیں. لیکن یہ والا جو آپ کا نیریٹو ہے کہ 16 مہینوں کو آپ کہتے ہیں کہ جو ٹف فیصلے ہمیں کرنے پڑے، ہم نے ملک کو جیسے آپ کہتے ہیں بچا لیا، سارا آپ کہتے ہیں کہ پچھلی حکومت نے یہ کیا، تو اگر ہم نہ ہوتے تو اس وقت ملک کی بہت بری حالت ہوتی. اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم، بلکہ جو لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ سلیکشن میں اگر ہم آئے، انشاءاللہ الیکٹ ہو کے ہم آئے، ہم مزید اس کو بہتر کی طرف لیں. کتنا بائی کرے گی لوگ آپ کا جو ووٹر ہے اس نیریٹو کو؟ ووٹر کو سمجھانا پڑے گا یہ چیز. ووٹر کو یہ چیز سمجھانا پڑے گا کہ ملک کی حالت کیا ہے. یہ صرف میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ امیجیٹلی جو اس سے پہلے جو حکومت تھی اس کا یہ تھا. امیجیٹلی وہ نہیں تھا. امیجیٹلی یہ اس سے پہلے اگر آپ دیکھ لیں تو کافی وقت سے یہ قرضوں کا جو بوجھ تھا، سب یہ پریڈکٹ کر رہے تھے اگر پاکستان کے قرضے 100 ارب سے زیادہ ہو جائے گا، اس کے لیے ایگزسٹنس کا پرابلم بن جائے گا 100 ارب ڈالر سے. آج 130 ارب ڈالر جو ہے اس کا ڈیٹ ریٹائرمنٹ یا سود دینا ہمارے لیے پرابلم ہو گیا ہوگا. یہ صرف 1-2-3 سال کا یہ نہیں تھا، لیکن یہ تو ہم پہنچ گئے تھے ڈیفالٹ پہ. بالکل ہم اس جگہ پہ پہنچ گئے تھے. کبھی تو ہمارے ساتھ 20 ارب ڈالر 25 ارب ڈالر یہ ریزرو میں ہوتے تھے. گروتھ ریٹ ہم لوگوں کا 6-7% ہوتا تھا. گزارا اس سے ہم لوگ ٹیمپریری چلا لیتے، کوئی اچھا نہیں چلاتے. لیکن یہ جو پچھلی ہم نے حکومت لی اس وقت تو ہم ڈیفالٹ کے ایج پہ پہنچ گئے تھے. بلکہ اگر فائنینشیل فگر آپ دیکھ لیں تو ہمارے ساتھ ٹوٹل 4 ارب رہ گئے تھے جو 3 مہینے کی ری پیمنٹ نہیں تھی. 20 ارب ڈالر ہم نے ری پے کرنے تھے. ہمارے ساتھ ریزروز میں 4 ارب ڈالر تھے. تو کس طرح آپ اس کا میچ کرتے ہیں؟ اس کو لیکن تو لوگوں وہی کو ہے آئی ایم ایف کو سے پیسے لینے کے لیے، چاہے چونکہ آئی ایم ایف پھر آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں آئی ایم ایف کے سود کے نیچے. آئی ایم ایف ایک چلانے والا ادارہ ہے جو 1-2% پہ کام کرتا ہے، لیکن وہ نظام چلاتا ہے. پوری دنیا پھر آئی ایم ایف کی دیکھتی ہے کہ اگر آئی ایم ایف اس کو ریکگنائز کرتا ہے تو دوسرے دوست بھی آپ کو وہ سپورٹ کرتے ہیں یا قرضہ دیتے ہیں. تو آئی ایم ایف کی شرائط ماننے کے لیے ہم کو اپنے مہنگے، آئی ایم ایف کہتے ہیں کہ بھائی آپ قرضہ لے رہے ہیں، اس کی ادائیگی کے لیے بھی تو کوئی سسٹم بنائے. یہ نہ ہے کہ قرضہ لے کر کے کھاتے جائیں. آلریڈی آپ لوگوں نے 130 ارب تک پہنچا دیا، کہاں تک پہنچاؤ گے؟ تو سمجھتے ہیں کہ آپ کنونس کر پائیں گے ووٹرز کو، خاص کر پنجاب میں؟ وہ تو ملک کی مجموعی حالت یہ ہے، اس کی ماں سوائے بھی آنے والا وقت بھی ٹف ہے. آنے والا گورنمنٹ کوئی، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کتنی ایزی گورنمنٹ ہوگی. جب آپ کے ملک کے ٹوٹل آمدن جو ہے 6,000 ارب ہے اور آپ کا صرف قرضوں کا سود جو ہے 8,000 ارب دینا پڑتا ہے، تو بقایا ملک سارا ادھار سے آپ کو چلانا پڑتا ہے. ایون سود ادائیگی کے لیے بھی آپ کو 2,000 ارب لے جانے پڑتے ہیں. تو آگے کے لیے بھی کوئی اتنی اچھی پوزیشن تو ملک کی نہیں ہے. لیکن ایک امید کی جا سکتی ہے، جیسے SIFC کا ایک فورم بنایا اور وہ پچھلی حکومت نے بنایا اور اس میں کچھ کوشش کر رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ باہر سے آئے. ایک امید کی جا سکتی ہے کہ اس کو تو یہ ڈیفینیٹلی اس کے لیے کرنا تھا. جیسے سی پیک آیا، اس کے ساتھ ڈالر تھوڑا کنٹرول رہا، 100 روپے پہ ڈالر رہا، پیٹرول اسی لیمٹس پہ رہا، اسی طرح اشیاء خرد نوشت اسی طرح رہا. 2018 تک تو یہ تمام چیزیں کنٹرول تھی. اس کے بعد جب ڈی کنٹرول ہوئے تو آخر تک نہ کوئی عمران صاحب سنبھال سکے نہ دوسرا سنبھال سکے. شارٹ کمنٹ آپ کا چاہوں گا میں کہ آپ کی پارٹی میں تو خیر یہ نہیں ہے مشکل،
دوسری پارٹیوں سے زیادہ وہ ہیں پیپلز پارٹی. لیڈرشپ کی گرفت کمزور ہوتی جا رہی ہے. جو الیکٹیبلز آتے ہیں بڑے انفلوئنشل لوگ آتے ہیں, کبھی اس پارٹی میں کبھی اس پارٹی میں, پھر آ جاتے ہیں, ان کو ٹکٹ بھی دے دیتے ہیں پارٹی جیسے بھی یہ کہہ رہے تھے. تو یہ کتنا اثر ڈالے گی آپ کی جو الیکشن کے دن جو ہے پولنگ پر, کتنا اثر ڈال سکے گی؟ نہیں کوئی, میں نے کہا الیکٹیبلز تو آج کل پولیٹیکل پارٹیوں کی مجبوری بن گئی. اگر آپ دیکھیں پیپل پارٹی میں الیکٹیبل گئے, اس سے پہلے جے یو آئی میں الیکٹیبل گئے. کاکڑ صاحب, مندوخیل صاحب تو ابھی لائن اچھا, انہوں نے ایک نئی لائن دی, انہوں نے کہا کہ اب پولیٹیکل پارٹیز کی مجبوری ہے کہ الیکٹیبلز کو لیں, اور آپ کی پارٹی ایک نظریاتی پارٹی ہے, اور وہ سارا جو آپ نے تھوڑا بہت کہہ بھی دیا. اب یہاں بھی یہ الغار ہے ان لوگوں کا کہ وہ یہ ایسی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, کچھ ووٹ ان کے مل جاتے ہیں, کچھ میرے ووٹ ہو جائیں, الیکٹ ہو جائیں گے, اس کے بعد پھر حکومت کے باہر تو رہنا انہوں نے نہیں ہے, حکومت میں آنا ہے, اور سیکنڈ پوزیشن میں بہت اچھے اننگز کھیلیں گے. میں کیسے تردید کروں اس کی, کیونکہ روز روشن کی طرح چیزیں تو کچھ آیا ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں, لوگ سن رہے ہیں. سوشل میڈیا نے تو ایک ایک چیز کو, ایک ایک سٹنگ کو, اور ایک ایک بندے کے وہ جو یہ مجھے بتائیں آپ کے پاس کیا نیریٹو ہے, کس طرح لوگوں کو کنونس کریں گے, کیونکہ 16 مہینے میں آپ بھی رہے اس حکومت میں, اور اچھی لوکریٹو آپ کے پاس حکومت وہ بھی تھے پورٹ میں ہم رہے, ہم فج فگر پبلک کے سامنے لاتے رہے کہ جی یہ ہمارے ریزروز ہیں, یہ فلانا ہے. کہاں سے تھے ہمارے پاس؟ مجھے یاد ہے جس حکومت میں ہم بیٹھے تھے تو گورنر اسٹیٹ بینک سے ہم نے ایک سورن گارنٹی مانگی تھی. میں کوالالمپور اور چائنا سے ایک ایم او ای سائن کر کے آیا تھا کہ انہوں نے حکومت پاکستان کے ساتھ ہاؤسنگ سیکٹر میں انویسٹمنٹ کرنی ہے. انہوں نے کہا سورن گارنٹی دو. تو میں نے جب پریزیڈنٹ صاحب سے, زرداری صاحب اور پرائم منسٹر گیلانی صاحب سے بات کی تو انہوں نے بلایا. اسحاق ڈار صاحب شروع میں ہمارے ساتھ تھے 6 مہینے تک. فائنانس منسٹر گورنر اسٹیٹ بینک کو بلایا گیا, گورنر کو کہا کہ یہ سورن گارنٹی ایشو کر دیں. میں نے کہا کہاں سے کر دوں, یہ تو اگینسٹ ریزرو جو اماؤنٹ ہوتی ہے اس کی کرتے ہیں. تو میں نے کہا آپ نے $22 بلین کا جو فگر پیش کیا ہے, گورنر عشرت حسین صاحب تھے, تو 6 بلین کی کیا سورن گارنٹی جو ہے کیوں نہیں کرتے ہو؟ جی. تو انہوں نے فرمایا کہ وہ تو ہم نے جو میڈیا کو دیا وہ فج فگر تھا. عرفان صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے ان کی بھی باتیں سنی, کیا مشکلات ہوں گی, کیا لوگوں کو کس طرح کنونس کر سکیں گے؟ شاہ صاحب, پولیٹیکل جماعتوں کے لیے یہ جس طرح میں نے کہا نا, بڑا یہ ٹف الیکشن ہے. یہ ماضی کے انتخابات کے مقابلے میں اس مرتبہ کا جو الیکشن ہے بہت ٹف ہے. اس کے لیے ورکر کو اور ووٹر کو پہلے تو باور کرائیں گے, کیونکہ یہ پولیٹیکل جماعتیں تمام اقتدار میں رہی ہیں کسی نہ کسی. اب اگر وہ پچھلے 5 سال کی اگر بات کریں تو کہیں گے جی پچھلے 3.5 سال یا اس میں ہماری وہ حکومت نہیں تھی, ایک اور جماعت تھی. لیکن پھر بھی اب ان کو جو 16 مہینے کی شیخ صاحب نے بھی جس سے ذکر کیا, رحمت صاحب بھی بیٹھے ہیں, ان کی جماعتیں اس اقتدار کا حصہ تھیں. تو اس اقتدار کے حصے میں اس شیئرنگ کے دوران جو پولیٹیکل جماعتوں نے جو کردار ادا کیا, یا ووٹر یا عوام جس طریقے سے بدزن ہوئے, تو اب ان کے لیے ایک بہت بڑا ایک کڑا امتحان ہے یہ انتخابات. ووٹر کو کس طریقے سے کنوینس کریں گے, جو اس وقت بے روزگاری, مہنگائی اور سب سے بری حالت اس وقت جو لوگوں کی اس وقت ہو رہی ہے, اس سے نکالنے کے لیے ان کے پاس کیا ایجنڈا ہے. یہ اس کے لیے پولیٹیکل جماعتوں کی اور ان کی قیادت کی ذمہ داری ہے. میاں صاحب بھی اور زرداری صاحب بھی کہتے تو ہیں کہ ہم یہ کریں گے. بلوچستان میں آئے اور انہوں نے بلوچستان کی محرومیوں کی بات کی. یقیناً وہ ہمیشہ جب یہ الیکشن کے موقع آتے ہیں تو ان کی قیادت آتی ہے. بلوچستان میں معافیاں بھی مانگی جاتی ہیں اور ازالے کی بات ہوتی ہے, لیکن جب اقتدار مل جاتا ہے تو پھر وہی اسی طریقے سے لوگ بڑی مایوسی کا شکار ہوتے ہیں. تو اس مرتبہ کو ٹھوس بنیادوں پر ان کو ایک ایسا لائے عمل دینا ہوگا, ووٹر کو مطمئن کرنا ہوگا, تاکہ ووٹر ان کی کہنے پر لائن میں آ کے لگے اور دوبارہ سے اپنی قسمت کو آزمائیں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. مندوخیل صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. کاکڑ صاحب آپ نے وقت دیا. عرفان سعید صاحب آپ نے وقت دیا. ناظرین, آج جو ہم گفتگو کر رہے تھے اوورال کیا مشکلات ہیں پولیٹیکل پارٹیز کو, الائنسز اور ان کے انٹرنلی کیوں کس کو ٹکٹ دیا کس کو نہیں ٹکٹ دیا. پروگرام سیاسی حوالے سے شاہد ذوالفقار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.